बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 8 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़ायद है तो आपको 80 की दहाई के दो मशहूर वाक़यात ज़रूर याद होंगे। पहला वाक़या मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान की सियासत में 1981 से 1985 के दौरान कैसे और क्यों कर एंट्री हुई, और दूसरा बड़ा वाक़या खेलों की दुनिया का 1986 में साबका आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन ने 1986 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप कैसे जीता। मैराडोना मशहूर स्टार फुटबॉलर, उनका एक गोल तनाज़े का शिकार क्यों हुआ, जिसे बाद में खुद उन्होंने जो है वो हैंड ऑफ गॉड करार दिया जब उन्होंने हेडर की बजाय बंद मुट्ठी के जरिए फुटबॉल को गोल के अंदर पहुंचा दिया बरतानिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में। यह बात आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूं, इन दोनों बातों का आपस में इसलिए भी ताल्लुक है कि रात अर्जेंटाइन की मिस्र के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में जीत को फार्म 47 का नतीजा करार दिया जा रहा है, और अगर आपकी जीत मतनाज़ा हो तो फिर आप उसे बरकरार रखने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। फार्म 47 के MNA मियां नवाज शरीफ साहब ने फार्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा के लिए अपने तमाम तर सियासी असूल, चाहे वो नाम नहाद ही सही हो, वो बालाए ताक रख दिए हैं। आइन को, कानून को, जमहूरियत को बालाए ताक रख दिया है, और कहा यह जा रहा है कि एक मैसेज पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पहुंचा दिया गया है कि मरियम नवाज साहबा वजारत आला के ओहदे पर बरकरार रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुल्क के अंदर आइन, कानून या जमहूरियत की कितनी भी कुर्बानी देना पड़े। और फील्ड मार्शल साहब को सदर पाकिस्तान बनाने के हवाले से जिस 28वीं और 29वीं तरमीम का जिक्र किया जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि नून लीग हैरान है इस बात के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ साहब इस अमर के ऊपर भी राजी हैं कि अगर मरियम नवाज साहबा की वजारत आला इस तरह से बचती है कि फील्ड मार्शल साहब 28वीं या 29वीं तरमीम के नतीजे में मुल्क के सदर ममलकत बन जाएं तो उनको वो भी मंजूर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब इन हालात तक कैसे पहुंचे? डेफिनेटली मैंने आपको कहा ना कि अगर आपकी जीत ही मतनाज़ा हो, चाहे आपकी एंट्री हो सियासत के मैदान के अंदर, चाहे खेल के मैदान के अंदर, अगर उस जीत के अंदर कोई तनाज़ा हो तो फिर आप इसको बरकरार रखने के लिए, इस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये दोनों बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर डिबेट्स चल रही हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहबा के लिए हर एक कुर्बानी देने को तैयार हैं, और एक बिल्कुल लाडले बच्चे का सा सलूक मरियम नवाज साहबा के साथ किया जा रहा है कि उनको इस ओहदे तक पहुंचाने के लिए मियां साहब ने वो जो वोट को इज्जत दो का नारा था उसको मलियामेट कर दिया, और अब इस ओहदे पर उन्हें बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इस मामले को सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फीफा की मजबूरियों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? आखिरकार क्या वजह है कि लियोन मेसी और अर्जेंटीना की जो जीत है वो फीफा की मजबूरी बन चुकी थी? इस पर इस वक्त पूरा बैन अवी मीडिया गुफ्तगू कर रहा है। आप इसके ऊपर अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। आपके पास ये भी हक है कि आप हमें यह कहें कि सियासत पर बात करते करते आप खेल की तरफ क्यों निकल गए। कुछ लोगों की राय ये भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत बड़ी राइवलरी है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। जो चाहने वाले हैं फुटबॉलर्स के, स्टार फुटबॉलर्स के, वो इस वक्त डिवाइड हैं दो बड़े खिलाड़ियों के दरमियान, जिनमें एक पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और दूसरे अर्जेंटाइन के जो है वो मेसी हैं। और इन दोनों के जो फैंस हैं वो आमने सामने आ जाया करते हैं, डिवाइडेड हैं। और कल से इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि जब पुर्तगाल बाहर हुआ, रोनाल्डो की आंखों से आंसू निकले, उनकी वीडियोस शेयर की गई कि वो कितने बड़े स्पोर्ट्समैन हैं और खेल के मैदान से हटकर भी इंसानियत के लिए उनकी क्या खिदमात हैं। जबकि दूसरी जानिब जो मेसी के फैंस हैं वो उनकी क्वालिटीज़ गिनवाते हुए नजर आए। कल मेसी की आंखों से भी आंसू निकले, लेकिन मिस्र को हराने के बाद शायद वो खुशी के आंसू थे। ये तमाम तर मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप का जब आगाज़ हुआ तो साबिक एक वर्ल्ड चैंपियन इटली
وہ جناب کوالیفائی نہیں کر پایا مسلسل تیسری چوتھی بار. اس کے بعد جرمنی بھی جلدی ہی اس ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا, اس کے بعد برازیل باہر ہو گیا, اس کے بعد پرتگال باہر ہو گیا, اور کل جب میچ کے 75 منٹ تک یعنی 90 منٹ کا میچ 75 منٹ تک یہ نظر آ رہا تھا کہ ارجنٹائن بھی اس ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا, تو وہ جو بڑی بڑی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, وہ جو جناب فیفا کے پیچھے ایک پوری جو کمپین ہے, اس کا کمپیریٹیو انالیسس اکثر لوگ آئی سی سی کی مجبوریوں کے ساتھ اور بھارت کو کسی بھی آئی سی سی ٹورنامنٹ میں فیور دینے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کہ جیسے بھارت کو کرکٹ کے ایونٹ کے اندر آئی سی سی کی جانب سے فیور ملا کرتی ہے, اسی قسم کی صورتحال فیفا جو ہے وہ کچھ مخصوص کنٹریز کے حوالے سے رکھتا ہے, فٹ بال کے حوالے سے, جس میں ارجنٹائن جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور یہ جب کل میں ایک ماحول سارا بن گیا کہ ارجنٹائن جو ہے وہ اس ورلڈ کپ سے باہر ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد ایک بڑے شاندار انداز سے جو ہے وہ کم بیک ہوا, اور آخری 13-14 منٹ کے اندر ارجنٹائن کی ٹیم نے 3 گول کر ڈالے اور مصر جو ہے وہ باہر ہو گیا. لیکن اس وقت ڈیبیٹ کیا چل رہی ہے, میں میاں صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کہ کیسے اور کیوں کر کس جگہ پر اس قسم کی پیشکش کی گئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, پہلے یہ صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ ورلڈ کپ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو سے متعلق حالیہ تنازع ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے مصر کے خلاف 2-3 کی متنازع فتح نے ایک نئے تنازع کو جنم دے دیا ہے. اٹلانٹا میں منگل کو کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا نے 2 گول کے خسارے سے شاندار واپسی کرتے ہوئے مصر کو شکست دی, تاہم میچ کے دوران ویڈیو اسسٹنٹ ریفری یعنی وی اے آر کے غیر معمولی طور پر تاخیر سے آنے والے فیصلے نے سنجیدہ سوالات کو جنم دیا. اس فیصلے کے تحت مصر کا دوسرا گول منسوخ کر دیا گیا, جس کے بعد میچ کا رخ تبدیل ہوا اور ارجنٹینا کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہا. یہ تنازع ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایک روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے فیفا سے درخواست کی تھی کہ امریکی فارورڈ فلار بن بالوگن کی ریڈ کارڈ کے باعث ایک میچ کی معطلی ختم کی جائے, جسے فیفا نے قبول کر لیا تھا. یہ ایک بڑا حیران کن فیصلہ تھا, تاہم جو ہے وہ بالوگن کی واپسی بھی امریکہ کو فائدہ نہیں دے سکی, اور بیلجیم نے میزبان ٹیم کو 1-4 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا. اس کے اوپر بیلجیم کا ایک بیان, ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی. بالوگن معاملے پر تنقید کا رخ ٹرمپ اور فیفا دونوں کی جانب تھا, لیکن مصر کی ناراضگی مکمل طور پر فیفا پر مرکوز ہے. مصر کے ہیڈ کوچ حسام حسن نے الزام عائد کیا کہ فیفا عالمی چیمپئن کو ہر قیمت پر ٹورنامنٹ میں برقرار رکھنا چاہتی تھی. میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسام حسن نے کہا کہ ممکن ہے میچ حکام پر دباؤ ڈالا گیا ہو تاکہ ارجنٹینا کے سٹار فٹ بالر لیون میسی ٹورنامنٹ میں برقرار رہیں. شاید وہ چاہتے تھے کہ میسی ٹائٹل کی دوڑ میں شامل رہیں. فٹ بال میں بعض اوقات تکنیکی معاملات سے ہٹ کر بھی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں, اور عالمی چیمپئنز کو ہر سطح پر حمایت حاصل رہی. آگے اس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہا ہے. کھیل اور سیاست سے جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے شنگائی کے ایملیون بزنس اسکول کے پروفیسر اور کھیلوں کے ماہر سائمن, ان کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی, اس کو اس وقت بڑا رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کی اس بات کو خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ اس وقت بالوگن تنازع کے بعد اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کون سے جو فیصلے ہیں وہ غیر جانبدار ہیں, کن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. کھیلوں کے ماہر سائمن چیڈوک کے مطابق انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ارجنٹینا کے صدر ہاویئر میلی امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی اتحادی اور حامی سمجھے جاتے ہیں. یہ ایک نیا نقطہ ان کی جانب سے آیا, شاید جو پاکستانی شائقین کو نہیں پتا. یقیناً آپ اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے. کچھ جو ہیں وہ فینز بھی ہوں گے میسی کے, کچھ رونالڈو کے فین ہوں گے, کچھ کمپیریٹیو انالیسس بھی کریں گے, کچھ ہمیں یہ بھی کہیں گے کہ اس معاملے کے اوپر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اس وقت یہ کیونکہ عالمی تنازع بن چکا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو بار بار فارم 47 کی جیت قرار دیا جا رہا ہے, اور جب بات فارم 47 کی ہو تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا بھی ذکر آتا ہے, مریم نواز صاحبہ کا بھی ذکر آتا ہے. اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس معاملے کو آپ کے سامنے رکھیں. تو انہوں نے جناب سائمن چیڈوک نے یہ کہا کہ ارجنٹینا کے جو صدر ہیں ہاویئر میلی وہ امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں, جبکہ حسام حسن کی فلسطین خصوصاً غزہ کے عوام کے حق میں کھلی حمایت بھی بعض حلقوں میں تعصب کا باعث بن سکتی تھی. یہ ایک نیا نقطہ ہے. کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی یہ عادت ہے کہ ہر معاملے کے اندر مذہب کو لے آتے ہیں
اور اس قسم کی بات ہے، اور جناب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو کھیل کے میدان ہے یہ بھی کوئی مذہب کی جنگ ہے۔ ایسا نہیں ہے معاملہ، ہم کچھ ٹیکنیکل امورز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ہماری رائے تمام تر معاملات کے متعلق آپ کو آگہی حاصل ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کون کب کیسے کس وقت مذہب کا استعمال کیا کرتا ہے، چاہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے دیگر ممالک ہوں۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ان کی حمایت تھی غزہ کے عوام کے حق میں، کھلی حمایت، وہ بھی جو ہے تعصب کا جو ہے باعث بن سکتی تھی۔ حسام حسن نے میچ سے قبل اپنی پریس کانفرنس میں فلسطینی عوام، خاص طور پر غزہ کے محصور شہریوں کے حق میں جذباتی اپیل کی تھی، اور سائمن چیڈوک کے مطابق مصر کے دوسرے گول کی منسوخی اور اس کے بعد ہونے والے فیصلوں نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ اب میں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا، کھیلوں کے ماہر کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کے بقول اگر واقعی فول ہوا تھا تو ریفری نے اس کھیل کے دوران فوری طور پر کیوں نہیں دیکھا، اور وی اے آر نے صرف گول ہونے کے بعد ہی اس کا جائزہ کیوں لیا؟ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ارجنٹینا کے گول سے قبل بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جسے فاؤل قرار دیا جا سکتا تھا، جو کہ اس سے بڑا سنجیدہ فاؤل تھا، لیکن وہاں ریفری اور وی اے آر نے مداخلت نہیں کی، جس سے ریفرنگ کے معیار میں عدم یکسانیت کا ایک تاثر پیدا ہوا، بلکہ ایک مضبوط تاثر پیدا ہوا جس کے اوپر کھیلوں کے شائقین بھی ناراض ہیں۔ دوسری جانب جو فٹ بال کے تجزیہ کار ہیں علی غزنی، انہوں نے کہا کہ مصر کے ساتھ یہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ یہ لفظ استعمال پاکستان کا سوشل میڈیا بھی کر رہا ہے کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نواز کی جانب سے، میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے، یہاں کی فیفا کی مدد سے آپ سمجھ رہے ہیں ایک ڈکیتی کی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بات کو جو ہے وہ کئی لوگ کہیں کہ یہ ایک مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو متنازع فیصلے تھے، جتنے بھی جو فیصلے ہیں جنہیں متنازع قرار دیا جا رہا ہے، حیران کن طور پر تمام تر جو ہیں وہ ارجنٹینا کے حق میں گئے۔ مصر کا منسوخ کیا گیا گول فاؤل کی بنیاد پر کالعدم قرار دینا قوانین کے بالکل مطابق تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ وی اے آر کو کسی گول کو جانچنے کے لیے کھیل میں کتنی دیر پیچھے تک جو ہے وہ جانا چاہیے، کتنی دیر پیچھے تک وہ جا سکتے ہیں، یعنی اسے وہ بالکل ان کی ڈی میں لے گئے کہ یہاں پر جناب یہ فاؤل ہوا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر یہی گول ارجنٹینا نے کیا ہوتا تو کیا وی اے آر اسی طرح مداخلت کرتا؟ اس کا امکان بہت کم دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک گول میں اس طرح کی مداخلت نہیں کی گئی۔ علی غزنی نے مزید کہا کہ ارجنٹینا کے تیسرے گول سے قبل مصری سٹار محمد صلاح پر بھی بظاہر فاؤل ہوا تھا ان کے خلاف، لیکن اس موقع پر وی آر نے کوئی مداخلت نہیں کی، جس سے مصری شائقین کی ناراضگی مزید بڑھ گئی، اور سائمن چیڈوک کا یہ کہنا تھا کہ وی آر نظام پر عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ شائقین اور ناظرین کو ریفری اور وی آر حکام کی سوچ اور فیصلہ سازی کا طریقہ بھی سننے کا موقع دیا جائے تاکہ ہر فیصلے کی بنیاد واضح ہو سکے۔ اگرچہ مصری کھلاڑیوں کو اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھنا چاہیے تھا، لیکن وی اے آر کے فیصلے نے ان میں ناانصافی کا احساس پیدا کیا۔ ان کے مطابق ٹیکنالوجی میں شکوک کو کم کرنے، یکساں فیصلے یقینی بنانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی تھی، مگر اس میچ کے بعد اس کے استعمال نے مزید تنازعات کو جنم دیا ہے۔ لیکن تاہم سائمن چیڈوک نے ان افواہوں کو مسترد کیا کہ اس میچ میں دانستہ دھاندلی کر کے ارجنٹینا یا لیون میسی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ میسی کی جو عالمی مقبولیت ہے وہ غیر معمولی ہے، اور وہ ایسے سٹار ہے جن کی موجودگی ٹورنامنٹ کے لیے تجارتی اور عوامی دلچسپی کے اعتبار سے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ نقطہ ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ بھارت کی بھی جو تجارتی اہمیت ہے اور جو عوامی دلچسپی ان کی ٹیم کے اندر ہے، 1 ارب کی آبادی، آئی سی سی کی کئی مجبوریاں وہاں پہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے عام طور پر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو میچ جیت رہا ہو، قدرت کے تمام تر فیصلے بھی اسی کے حق کے اندر جایا کرتے ہیں، اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ارجنٹینا کی ٹیم بھی اچھی ہے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ میسی ایک عالمی سٹار ہیں اور وہ ایک تاریخ کے بہت بڑے فٹ بالر ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ارجنٹینا 1986 سے لے کے 2026 تک جو ہے وہ ڈیوگو میراڈونا سے لے کر آج لیون میسی تک ارجنٹینا نے بڑے فٹ بالر تو پیدا کیے، لیکن ایک رائے ہے کہ وہ بڑے سپورٹس مین نہیں پیدا کر سکا جو کہ بڑی سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کریں، کیونکہ کھیلوں کے اندر تو یہی سپورٹس مین شپ ہوتی ہے جو کہ جناب ان کھیلوں کو عظیم بناتی ہے۔ اور پھر کیا تھرڈ امپائرنگ، جس کا کنسیپٹ کرکٹ کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آیا، اس کے بعد پھر انہوں نے الیکٹورل پالیٹکس کے اندر، انتخابی نظام کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر بھی جناب مشینوں کا، ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن پھر جس قسم کے الزامات ان کے اوپر لگے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں اس وقت بالکل اسی قسم کی صورتحال ہے، اور وہ متنازع جیت کے جس متنازع جیت کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ اس وقت پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہیں،
اس کو برقرار رکھنے کے لیے مسلم لیگ نواز کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ یہ میں نے کمپیریٹیو انالیسس اس لیے ڈرا کیا کہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو متنازع جیت اس سے پہلے میراڈونا نے 1986 کے اندر برطانیہ کے خلاف 1986 کے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہلا گول جو کیا، اس وقت کیونکہ یہ تکنیک نہیں تھی، یہ نظام نہیں تھا ایکشن ریپلے کا جسے جو ہے وہ VAR کہا جاتا ہے، اس قسم کا کوئی نظام نہیں تھا، اور ایکشن ریپلے میں تو خیر بار بار دیکھا گیا، انہوں نے بار بار تسلیم بھی کیا، لیکن اس وقت واضح نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ہیڈر کے ذریعے بال کو گول میں پہنچانے کی بجائے بند مٹھی کے ذریعے فٹ بال کو گول میں پہنچایا، اور بعد میں کسی موقع پر انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا، اس کو انہوں نے ہینڈ آف گاڈ قرار دیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 1980 سے جس تنازع نے ارجنٹائن کی جیت میں ایک کردار ادا کیا، وہی تنازع، اسی تنازع کا آج 2026 میں بھی ارجنٹائن کو سامنا ہے۔ اور میاں صاحب 1981 کے اندر جتنے متنازع طریقے سے بھٹو مخالف گھیر گار کے اس کے بعد IJI کا بنانا، پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہونا، وہ تمام تر معاملات کو ان کی وزارت اس کے ذریعے ان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچایا گیا، اور آج جس نہج پر وہ پہنچ چکے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ان کے درمیانی ایک عرصہ تھا جسے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا، بڑا جناب اسے کہا جاتا تھا سول سپریمیسی کے لیے جدوجہد، کہا یہ جا رہا ہے کہ جب آپ کی انٹری متنازع ہو، جب آپ کی جیت متنازع ہو، تو پھر اس قسم کی چیزیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں۔ اور یہ وہی وقت ہے کہ ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پاکستانی عوام یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کون تھا غیر ملکی خواتین کے اغوا کے پیچھے اصل باعث، سامنے لایا جائے اسے۔ ایسے موقع کے اوپر جب پنجاب حکومت اور مریم نواز صاحبہ مشکل میں ہیں، تو اس قسم کی پیشکشوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس وقت یہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی پیشکشیں جاتی عمرہ سے اسٹیبلشمنٹ کو کی جا رہی ہیں کہ کچھ بھی کر لیں، صدر بن جائیں، لیکن مریم نواز صاحبہ بطور وزالہ برقرار رہنی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔